हया एपिसोड 11। स्याह शर्ट और जीन्स में मलबूस वो नकाहत से कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। भाई भाई भाई, अली इसकी तरफ बढ़ा और इसके गिर्द बाजू लिपटे गले लगाया। हमजा के जख्म काफी बेहतर थे। जवाबन इसने भी अली के गिर्द बाजू लिपटे। अली ने पीछे होते हुए आदतन एक मुक्का इसके बाएं कंधे से नीचे सीने पर मारा और दर्द से कहा, जाहिल इंसान, अब ये वाकई दर्द करता है। इसने दबा दबा से एहतजाज किया। अली ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाकर माजरत की और सब वही लाउंज में महफिल सजाकर बैठ गए। अब अगर खिड़की से देखो तो हया सफेद शलवार कमीज में मलबूस खड़ी थी। सियाह दुपट्टा गले से लगा था और सीधे लंबे बाल कमर को छू रहे थे। हल्के मेकअप के साथ वो भी काफी सजी सवरी लग रही थी। शायद अरसे बाद तैयार हुई थी, इसलिए वो टांग पर टांग जमाए लेटने के अंदाज में सोफे पर नीम दराज था। जूस ले ले, नस्वानी आवाज पर इसने चौंक कर आंखें खोली। वो शीशे का गिलास छोटी डिश में रखे मासूमियत से मुस्कुराते इसे देख रही थी। हमजा ने अपनी फैली टांगें सिमटी। वो थोड़ा संभल कर बैठ गया। वो खूबसूरत लग रही थी, ये पहला ख्याल था जो इसे आया। इसने फौरन इसके चेहरे से नजरें हटाई, फिर एक नजर लॉन्च पर बैठे लोगों पर डाली जो भी इसे ही देख रहे थे। हमजा ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया, दो घूंट भरे और आंखों पर आंखें जमाए गिलास वापस रख दिया। इसकी आंखों में बेनियाजी थी और सामने आंखों में मोहब्बत, एहसास और इत्तेमाद था। वो मुड़ने लगी तो अली की आवाज इससे सुनाई दी, हया एक गिलास पानी प्लीज। वो चंद सेकंड बाद वो गिलास अली को थमा रही थी, फिर गिलास वापस लेते हुए नरमी से इससे मुखातब हुई, अली भाई, आप मुझे हया भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे भाभी कहेंगे। जरा की जरा नजर टीवी का चैनल बदलते हमजा पर डाली, जिसके कान इधर ही थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अली ने मुस्कुराहट दबाते वो मुश्किल कहा, जरूर हया भाभी। और हया भाभी इत्तेमाद से सर उठाए हमजा भाई के सामने से गुजरते किचन में गायब हो गई। खाने का मेज सज चुका था। सरबराही कुर्सी पर हमजा गोद में नैपकिन फैलाए बैठा था। इसके दाएं तरफ शहरी और बाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। फिर आगे समाया, जोयान, अली और शेरवान बैठे थे। मुझे तो ये सब देख देख कर भूख लग रही है। अली ने हाथ मलते मेज पर देखा। मैंने हमजा साहब की पसंद का खाना बनाया है। बी अम्मा बर्तन सेट करती पुरजोश सी बोली। खाना शुरू हो गया। हमजा अपनी प्लेट में कौरमा डाल रहा था जब सफेद जोड़ा जेबतन किए हया किचन से बरामद हुई। आपको डॉक्टर ने स्पाइसी खाने से मना किया है, वो अब इसके सर पर खड़ी मुस्कुराती हुई कह रही थी। आपके लिए मैंने अलग खाना बनाया है। इस हमजा के सामने से कौरमे की प्लेट उठा ली और हमजा जबड़े भैंचे से देख रहा था। ओहो, चश्मे बदूर, वाह लकी हमजा सर, आवाजें सुनाई दी और हमजा ने बेजारी से इन पर तुर्श निगाह डाली। वो कोशिश कर रहा था हया को जवाब ना ही दे, तो वो चुप रहा। क्या बात है भाभी, खाने वाने? हाँ। शहरी जिसकी प्लेट अब तक खाली थी एक मशकूक मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। जवाबन मुस्कुराहट दबाते हया ने कंधे उचकाए। मैंने दलिया और खिचड़ी बनाई है। वो अब झुक कर इसके सामने दो बाउल रख रही थी। ओह, अब के अफसोस किया गया। और हमजा भाई, शहरी ने प्लेट में बिरयानी डालते कहा। हमजा का हाथ अपनी कनपट्टी मसल रहा था। वो नजरें हया के हरकत करते हाथों पर थी। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपके खाने और दवाइयों का ख्याल मैं रखती रहूंगी। एंड यू आर वेलकम। हया ने सर को खम देकर ना कहेगे शुक्रिया का जवाब दिया। हमजा ने अचंभे से इसे देखा। ज्यादा ही नहीं बोल रही? फिर सर झटक कर बाउल हाथ से परे हटाया। आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस ऑल। वो हाथ बढ़ाकर कौरमा पकड़ने लगा था जब शहरी ने जोर से चमचा प्लेट में मारा। इतने साल हो गए हैं आपको खाना बनाते, लेकिन मजाल है कभी ढंग का खाना बनाया हो। मुखातब भी अम्मा थी। सब होंकों की तरह इसकी शक्ल देख रहे थे। हमजा का बढ़ता हाथ रुक गया था, चेहरे पर सख्ती दर आई थी। हमजा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मगर शहरी ने इनको नजरअंदाज कर दिया था। आप औरतों से बेहतर वो खुसरे हैं जो अच्छा खाना बना लेते हैं। कम से कम खाने को दिल तो करता है। वो अब खड़ा हो गया था। हमजा के हाथ की रगें फूलने लगी थी। शहरी को ये क्या हो गया है? गुस्से की जगह परेशानी ले ली थी। कम ऑन शहरी, मैंने वो खाना खाया है, इतना हाई फजूल होता था। शेरवान ने मजाक उड़ाने से के अंदाज में कहा। शहरी की उंगली शेरवान की तरफ उठी। अपना मुंह बंद रखो। इसकी हवा में उंगली उठी लर्ज रही थी। माथा पसीने से तर था। हमजा की तरफ से देखो तो इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था। हमजा मेज का सहारा लेते खड़ा होने लगा और फिर कराह कर कुर्सी पर गिर गया। हयास की तरफ बढ़ी।
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حمزہ کا ہاتھ اپنے کندھے کے نیچے سینے پر تھا۔ شہری اس کی طرف مڑا اور دوبارہ اٹھتے حمزہ کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ بیٹھ جائیں، آپ مجھے کوئی لیکچر نہیں سنا۔ لہجہ تلخ تھا، کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں دے سکتے۔ بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی اس کے پیچھے جانے کو کھڑا ہوا مگر حمزہ نے اسے روک دیا۔ میں بعد میں اس سے بات کروں گا، فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو اس کو کندھے سے پکڑے ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر خاموشی سے کھانا ختم کیا گیا اور سب اپنے گھروں کو نکل گئے۔ 11 بجے تمام کام نپٹا کر وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نظر حمزہ کے کمرے پر تھی جس کے پیچھے وہ غالباً حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ حیا کا خیال تھا۔ وہ کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، گہرا سانس اندر کو کھینچا۔ 2 دن کی گئی اپنی پلاننگ کو ایک لمحے میں دہرایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ منظر واضح ہوا۔ کمرے میں زرد روشنی تھی۔ آنکھیں سکڑ کر دیکھو تو حمزہ بیڈ پر سنگر میز کی طرف کمر کے بل سیدھا لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو دھرا تھا۔ اب اس کے نیچے آنکھیں کھولی تھی یا بند وہ جان نہیں پائی۔ چھوٹے اور محتاط قدم اٹھاتی وہ سنگر میز کے سامنے پڑے سٹول پر جا بیٹھی جس میں سے اب حمزہ کا ایک رخ نیم تاریخی میں نظر آ رہا تھا۔ وہی سیاہ شرٹ جس کا گلا آگے سے کھلا تھا، شیف پہلے سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر سوتا ہوا لگتا تھا۔ حیا نے ہلکے سے کھنگارا، ویلکم بیک ٹو دس ہوم مسٹر حمزہ۔ اور مسٹر حمزہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو۔ لانچ میں بیٹھا عزت دار آپ کر کے مخاطب کیا جانے والا شوہر اب تم ہو گیا تھا۔ ٹڈیاں بھی بولنے لگ گئی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ آواز حیا کو سنائی دی مگر کیا بولا تھا وہ غور کرتی رہی، پھر چپکے سے اٹھی اور حمزہ کے دوسری طرف پڑے خالی بیڈ پر دھم سے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے فوراً آنکھیں سے بازو ہٹایا۔ بھوری چھوٹی آنکھوں نے گھور کر دیکھا جو بظاہر بے نیازی سے اپنے فون پر جھک گئی تھی۔ تم؟ ایک کوہنی بیڈ پر لگائے، دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کی طرف اٹھائی مگر زخم تازہ تھا۔ بیڈ پر پڑی کوہنی وزن برداشت نہیں کر سکی اور وہ کرہ کے رہ گیا۔ جب نہیں ہوتا تو کیوں خود کو زحمت دیتے ہو؟ جھٹکے سے حمزہ کی طرف موڑی، بال پھسک کر حمزہ کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ تھوڑا آگے جھکی اور زور دے کر جملہ مکمل کیا، ڈیئر حمزہ سر۔ اندر اس کا اپنا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر وہ مسکراتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی آنکھوں میں گزر گئے۔ حمزہ کا اپنا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، بالکل سامنے، اس پر جھکی ہوئی۔ اس نے بیڈ کو مضبوطی سے تھاما اور اس سے پہلے کوئی رد عمل دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا بجلی کی سی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حمزہ کا اٹھتا ہاتھ دوبارہ بیڈ پر گر گیا۔ دروازہ کھلا، شہری اندر داخل ہوا۔ بال گیلے تھے، وہ شاید نہا کر آیا تھا اور پہلے سے بہتر دکھ رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ اندر کھڑا ہی پوچھ رہا تھا۔ حمزہ نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ تم اندر ہی کھڑے ہو لڑکے؟ شہری کے پاس سے گزرتی حیا نے اسے یاد دلایا اور وہ چھم کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حیا سنگر میز کے سامنے پڑے سٹول پر جا بیٹھی اور شہری حمزہ کے پیروں میں دوسری طرف پڑی خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بھابی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ حمزہ سے ڈرتے اس نے حیا کو بیچ میں گھسیٹا اور وہ سیریسلی والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے اشاروں میں منت کی گئی اور حیا نے کھنگار کر حمزہ کو مخاطب کیا، اجی سنیں، آپ کا بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے وہ قدرے سنجیدگی سے بولی اور اجی نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے گھورا۔ ٹڈی! اس سے پہلے کہ وہ چند اور منٹ حیا کو سخت سخت سناتا، اپنے خیالوں میں شہری بول پڑا، آئی ایم سوری بھائی۔ وہ اب سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اوپر ہوتے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی۔ میں جان سکتا ہوں یہ تمہارے رویے کی وجہ کیا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں پریشانی کی خفگی تھی۔ میں نہیں جانتا، 3 لفظوں میں جواب آیا۔ حیا شیشے میں ان کے عکس دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اس کھانے سے الٹی آتی ہے، میرے اندر کچھ ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ اور کیا ہے تمہارے اندر؟ حمزہ مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ شہری نے ایک نظر حیا کو دیکھا۔ حمزہ نے بھی نظر اس کی طرف گھمائی۔ اس کی پشت تھی اس طرف۔ میں نہیں سن رہی، کانوں سے ٹاپس اتارتی وہ بولی اور شہری نے سر جھٹکا۔ نہیں جانتا کیا ہے؟ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، حمزہ کی آواز سے دور سے آتی سنائی دی۔ آپ پر ہی تو بھروسہ ہے۔ وہ سر رکھ کر آگے آ گیا تھا حمزہ کے پاس اور سر اس کے سینے پر گرا دیا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں حمزہ بھائی، وہ سامنے لگے ٹی وی کی سیاہ اسکرین کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یار بتا تو چلے کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہو تم؟ وہ اس کی کمر تھبک رہا تھا۔ حیا دونوں ہاتھ گود میں گرائے شیشے میں ان کا عکس دیکھ رہی تھی۔
خون کا رشتہ نہیں تھا مگر سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ سمایا نے کہا ہے کل صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، شاید کچھ پتہ چل سکے۔ وہ اب حمزہ سے الگ ہو رہا تھا۔ زرد روشنی میں شہری کا رنگ اور زرد دکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہا تھا۔ شہری اس کے ہاتھ کو دباتا کھڑے ہو گیا۔ ابھی وہ دروازے تک گیا تھا کہ واپس مڑا۔ اف، اس کی یہ جاتے جاتے مڑنے کی عادت۔ اینڈ سوری حیا بھابی، میں نے آپ لوگوں کا مومنٹ سپائل کر دیا۔ سنجیدہ سا کہہ کر وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ حیا نے ہاتھ منہ پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ حمزہ کا رنگ فک ہو گیا تھا مگر وہ ڈٹھائی سے یوں ہی بیٹھا دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ اب سمایا کو میسج کر رہا تھا، ڈاکٹر کی رپورٹ مجھے ای میل کر دینا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا تھا، اوکے سر۔ حیا کپڑے تبدیل کر کے حمزہ کے مخالف سمت بیڈ پر بیٹھی موئسچرائزر سے ہاتھ مل رہی تھی۔ حمزہ شہری کی حالت کے مطابق متوقع بیماریوں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ جب اس نے حیا کو تکیہ سیٹ کرتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے دیکھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ صوفہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے حیا کو صوفے کا رخ دکھایا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ حیا نے بند آنکھوں سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے۔ حمزہ نے چبا کر کہا، اتنا شوق ہے تو خود جا کر صوفے پر۔ وہ احتجاج کرتی سیدھی ہوئی مگر اس کا بازو حمزہ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ایک بار کہی باتوں میں سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس سے چند انچ دور تھا۔ حیا کی سانسیں تھم گئی، گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر پلاننگ اس ایک لمحے آ کر غارت ہو جاتی تھی، اور وہ لمحہ آ پہنچا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں اس پر جمی تھی، وہ خود اس کی خالی آنکھوں میں گم ہونے لگا تھا، اور یکا یک حیا نے فیصلہ کیا، اسے حمزہ سے ڈرنا نہیں تھا، بالکل نہیں ڈرنا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دونوں بازو حمزہ کی گردن میں حمائل کیے، لبوں کو زبردستی کھینچ کر مسکرائی، غصہ کرتے تم اور بھی پیارے لگتے ہو۔ وہ مسکائی اور حمزہ اس ناگہانی آفت پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، سیاہ شرٹ کو گردن سے پکڑ کر اوپر کو کھینچا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور مسکراہٹ دبائے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی، مگر گزرے لمحے کی کپکپاہٹ ابھی تک باقی تھی۔ وہ ہاتھوں کو پیچھے کیے آپس میں رگڑ رہی تھی۔ حیا کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، اب وہ کہاں سوتی ہے کہاں نہیں۔ حمزہ نے دوبارہ تذکرہ نہیں کیا اور منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ دونوں کی رات یوں ہی اس ایک لمحے میں مقید ہو گئی تھی۔ حمزہ کبھی شہری کے بدلتے رویے کے بارے میں سوچنے لگتا اور پھر سوچ بھٹکتے ہوئے بیڈ کے دوسری طرف لیٹی حیا پر آنکھ ٹکتی۔ اچھی بھلی چلی گئی تھی، اب آئی ہے اور دوبارہ اس کے حواسوں پر چھانے لگ گئی تھی۔ دوسری طرف حیا تو ہوا میں تھی، اس نے حمزہ کو چانوں شانے چت کیا تھا۔ آیا بڑا۔ رات لمحہ بر لمحہ سلگتی رہی، سیاہ آسمان چھپ گیا اور صبح کی سفیدی پر سورج کی لالی ابھرنے لگی۔ حیا بیڈ سے اٹھی، حمزہ کو دیکھا، وہ زیادہ دیر کندھے پر وزن نہیں ڈال سکتا تھا، تو اب اوپر چھت کی سب منہ کیے کیسے سویا پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی، رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور بے اختیار ہونٹوں سے بھلا پیارا لڑکا۔ اپنے الفاظ پر وہ چونکی اور محظوظ کی ہوتے دروازے کی طرف بڑھی، ہینڈل گھما کر پیچھے کو کھینچا، وہ نہیں کھلا۔ ایک بار دو بار مگر وہ نہیں کھلا۔ اسے وہ پہلی رات یاد آئی جب وہ دروازہ نہیں کھول سکی تھی اور حمزہ کے ہینڈل گھماتا ہی دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ پرانی حیا ہوتی تو ڈر جاتی، مگر اب اس کے پاس اعتماد تھا، وہ اپنی بیڈ پہ پڑی غافل محبت پر بھروسہ تھا۔ سو وہ واپس مڑی اور اسے بازو سے ہلایا۔ وہ نہیں ہلا تو زور سے ہلا کر بولی، اٹھو، مجھے یہ دروازہ کھول کے دو۔ محبت سوتی بنی رہی تو حیا نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دبایا اور وہ کرا کر اٹھا۔ بغیرت گالی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی تھی اور وہ ناگواری سے منہ میں کچھ بڑبڑاتا دوبارہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ یہ دروازہ کھول کے دو، وہ قریباً چلائی اور حمزہ نے فٹ سے بازو آنکھوں سے گرایا۔ آنکھوں میں پہلے ہی ناگواری نہیں تھی، چمک تھی، فاتحانہ چمک۔ دروازہ کھولنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، خود کھول لو۔ برا سا منہ بناتے وہ منہ پھیر گیا، سمارٹ نہیں بنو، کھولو یہ۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی اور وہ ازل کا بے نیاز ڈھیٹ بن کر لیٹا رہا۔ جب وہ نہیں اٹھا تو حیا ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں، پھر ایک نظر حمزہ پہ ڈالی، اور چابی کھو جائے۔ وہ آنکھیں گھماتی اونچا گنگنا رہی تھی، حمزہ کو تو گویا لگ گئی تھی،
ایک لمحے میں دماغ نے مسافت کی اور رات کا منظر دماغ کے نہا خانے میں نظر آیا۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھا، اسے گھورا اور شرٹ ٹھیک کرتا دروازے تک آیا۔ یہ آخری بار ہے۔ گھوم کر انگلی اٹھائی اور اب دروازہ کھولے سے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ شکریہ مسٹر ہسبینڈ۔ اس کے پاس سے گزرتے اس نے سر کو خم دیا۔ آیا بڑا۔ اس کے پیچھے کھٹاکھٹ سے دروازہ بند ہوا۔ ٹڈی۔ حیا کو کمرے سے نکل کر وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں 11 بجے کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور ایک پیغام سمایا کے نام چھوڑا۔ ڈاکٹر سے کہنا رپورٹ ڈائریکٹ مجھے میل کرے۔ I want to handle this matter myself۔ اور پھر فون دوبارہ ٹیبل پر ڈال دیا۔ زخم ابھی معندم نہیں ہوئے تھے، کندھے اکھڑے پڑے تھے۔ بمشکل اٹھتا تو وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا اور کچن کی ریکٹینگل ونڈو سے اندر جھانکا، جہاں سے کچن کا بس ایک رخ واضح ہوتا تھا، جبکہ وہ اندر سے بآسانی پورا لانچ دیکھا جا سکتا تھا۔ بی اماں کافی ہی دے دیں، کہہ کر اس نے رخ پھیرا اور پھر دوبارہ بجلی کسی تیزی سے کچن کی طرف موڑا۔ حیا کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھ کر مڑ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں کو سکڑ کر کچن کو اسکین کیا گیا اور پھر وہ اس کو نظر انداز کرتے آواز دی، بی اماں کافی میں آپ کے ہاتھ کی بنی لوں گا۔ وہ مڑ گیا۔ اندر سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لانچ میں تھا جب حیا کچن سے نمودار ہوئی۔ بال جوڑے کی طرح اوپر باندھے تھے، جس میں سے لٹیں نکل کر اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھی۔ حمزہ نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ کافی کا مگ پکڑے اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کافی تو میں نہیں لوں گا، اس نے سوچا اور پھر اس کی وہاں آمد سے انجان بنتے ٹی وی پر نظریں مرکوز کر لیں۔ حیا اب اس کے بالکل پاس آ گئی تھی۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر دوسری طرف اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ پھر مسکرا کر حمزہ کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ حمزہ دانتوں پر دانت جمائے اپنی خوش فہمیوں پر لعنت بھیج رہا تھا اور رہ رہ کر اسے حیا پر غصہ آ رہا تھا۔ ٹڈی نہ ہو تو بی اماں میری کافی لے آئیں باپ، وہ جھلا کر بولا، مگر کچن خاموش رہا۔ یہاں حیا کے ساتھ بیٹھے کر وہ اور برا محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگا اور پھر حیا کی آواز پر چونک کر مڑا۔ بی اماں چھٹی پر ہیں۔ وہ اپنے مگ پر جھکی تھی۔ کیا مطلب چھٹی پر ہیں؟ کس سے پوچھ کر؟ حمزہ نہ سمجھی کے عالم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کی مالکن سے پوچھ کر۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہو دی ہیل مالکن؟ وہ اب گلے کے بل چلایا۔ حمزہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، آنکھیں شعلے برسانے لگی تھی۔ حیا سہم گئی، پھر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آئی ایم دی مالکن، وہ ایک ایک کر کے بولی اور حمزہ نے جھٹکے سے بازو سے پکڑا اور ایک گھٹنا صوفے پر موڑتے حیا کے اوپر جھکا۔ تم اس گھر کے فیصلے نہیں لے سکتی۔ میں چپ ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ میں کتنا برا ہو سکتا ہوں تمہیں یاد ہوگا۔ انگلیاں بازو میں دھستی جا رہی تھی اور تکلیف سے حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ حمزہ تم نے مجھ سے کیوں نکاح کیا تھا؟ خود کو چھڑوانے کی کوشش کیے بغیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستہ سے بولی۔ یکدم اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ نظریں چرا گیا۔ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، گلے میں گلٹی ابری اور بہت سے سچ لیے اندر گم ہو گئی۔ کہاں؟ وہ اب بھی شوق سے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ہارون کے انسٹیٹیوٹ۔ اس نے چاچو کہنے سے اعتراض کیا اور اسے دیکھے بغیر فرش پر نظریں گھماتا رہا۔ تم جانتے تھے میں کہاں ہوں اور تم مجھے لینے نہیں آئے؟ حیا کی آنکھوں میں حیرت، دکھ، افسوس سب تھا۔ I am not answerable to you۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اب کے لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ہوں۔ حیا نے سر جھٹکا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اندر جانے بھی کسی کی تھی۔ وہ مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ حمزہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، پھر بھی اسے واپس لانے کی کوشش تک نہیں کی۔ اسے صدمہ لگا تھا۔ حیا دل گرفتہ کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ بی اماں کو چھٹی دی تھی تو اب ان کا کام بھی تو اسے سنبھالنا تھا۔ کھانا چولہے پر رکھے وہ لانچ میں آئی، ایک نظر حمزہ کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ بے ترتیب چینل بدلتی رہی اور پھر ایک چینل پر رکی۔ یہ مارننگ شو تھا جس کے نیچے پٹی چل رہی تھی، شوہر کو قابو کرنے کے طریقے۔ حیا نے سر جھٹکا اور چینل بدل دیا۔ دل میں خیال آیا دیکھنے میں کیا حرج ہے، تو وہ دوبارہ وہی چینل لگا لیا۔
جس پر ہوش دوسری کچھ سیلیبریٹی مہمانوں سے شوہر کو قابو کرنے کی غرض پوچھ رہی تھی۔ حیا نے احتیاطاً آواز دھیمی کر لی، آدمی کے دل کا رستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ سے پیار کرے تو اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائیں۔ ایک مہمان سیلیبریٹی چہک چہک کر بتا رہی تھی اور باقی لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ شوہر کو قابو کرنے کے طریقے، وہ مردانہ آواز پر چونکی۔ پیچھے شہری دونوں ہاتھ صوفے کے پشت پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب آئے۔ وہ چہرے پر آئی لیٹ کو اب کان کے پیچھے اڑے رہی تھی۔ وہ چل کر سامنے آ گیا۔ جی، آپ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے طریقے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ وہ مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ یوں ہی سامنے آ گیا تھا چینل۔ وہ خفگی سے بولی، تم بتاؤ بلڈ ٹیسٹ ہو گیا؟ حیا نے موضوع بدلا۔ جی ہو گیا، رپورٹ ابھی نہیں آئی، کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹا۔ سوچے حیا بھابی، اگر حمزہ بھائی کو پتہ چلا کہ آپ ان کو قابو کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ حیا نے اسے گھورا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، آپ کے بھیانک شوہر کو مد نظر رکھتے انجام سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ موڈ میں تھا۔ میرا شوہر بھیانک نہیں ہے۔ حیا نے دبا دبا سا احتجاج کیا اور شہری گردن پیچھے پھینک کر ہنسا۔ حیا کو تو برا ہی لگ گیا۔ اس نے چینل بدل دیا۔ شہری اپنی ہنسی روکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر دروازے سے مڑا۔ بھابی، حمزہ بھائی کے دل کا رستہ پیٹ سے نہیں مجھ سے ہو کے گزرتا ہے۔ اس نے تفکر سے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی، بائیں آنکھ دبائی اور دروازہ بند کر دیا۔ حیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور دوبارہ وہی چینل لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے دیکھا حمزہ کمرے سے باہر آیا اور اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً چینل بدلا، مگر حمزہ لمبے ڈاگ بھرتے اب شہری کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ حیا کھڑی ہو گئی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ شہری نے دروازہ کھولا اور حمزہ اسے دھکیلتا اندر گیا۔ حیا ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ پیچھے جائے یا نہ، تبھی کمرے میں سے حمزہ کے چلانے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ بے اختیار حیا کے قدم کمرے کی طرف اٹھے اور وہ دروازے میں ششدر کھڑی تھی۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے شہری کا گریبان پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ شہری کنفیوز سا اس کے ہاتھوں میں جھگڑا کھڑا تھا۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ اس نے لب کھولے مگر حمزہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کال می بھائی، وہ چلایا اور ایسا چلایا کہ دروازے میں کھڑی حیا کو لگا اس کا دل سینے سے باہر آ گرے گا۔ شہری الگ دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے شہری، میں شہری شہری کرتے نہیں تھکتا اور تم نے مجھے ذلیل کروا دیا ہے۔ ڈرگس لیتے ہو تم؟ ہاں، کب سے یہ نشہ کر رہے ہو تم نے ایک بار نہیں سوچا مجھے پتہ چلے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ شہری نے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ کب سن رہا تھا۔ حیا کنگ دیکھے گئی۔ میں تمہیں اس گن سے نکال کر لایا، ایک اچھی زندگی دی، مگر تم نے شہری اس گن کو ہی چنا۔ وہ شہری کی طرف بڑھا اور اسے دوبارہ گریبان سے پکڑ لیا۔ حیا ہوش میں آئی اور آگے بڑھی۔ حمزہ کے بازو کو پکڑ کے شہری کو چھڑوانا چاہا۔ چھوڑو اسے، پیچھے ہو، وہ چلا کر رہ گئی۔ حمزہ نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی اور اپنا بازو جھٹکا۔ حیا کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ میرا بھائی نہیں تھا، تمہیں بھائی بنایا، پیار دیا، اپنے بچے کی طرح پالا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ شہری اس کے ہاتھوں میں بے یقینی اور صدمے سے کھڑا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مگر شاید تم اسی قابل تھے شہری، تم وہی اس گنڈوں میں رہتے، لوگوں کو مارتے، نشے کرتے، تم اسی قابل تھے۔ میرا بھائی نشئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ چیخ چیخ کر تھک گیا تھا تو اسے قریب دھکیلتا ہوا پیچھے ہوا۔ ٹوڈے آئی لاسٹ دی اونلی ممبرز آف مائی فیملی۔ اس کی آواز میں رنج تھا۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ حیا اور شہری یوں ہی کھڑے کھلتے بند ہوتے دروازے کو دیکھتے رہے۔ حیا حمزہ کے پیچھے نکلی مگر وہ بیرونی دروازے سے باہر جا رہا تھا تو وہ واپس کمرے میں آ گئی جہاں شہری سر دونوں ہاتھوں میں گرائے کھڑا تھا۔ شہری، حمزہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ پریشان ہے، تم ڈرگس لیتے ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ حیا محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ میں نے کبھی ڈرگ نہیں لی۔ حیا کو وہ مشکل آواز سنائی دی اور وہ وہیں اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم ڈرگس نہیں لیتے؟ شہری نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر؟ حیا الجھ گئی تھی۔ بھائی کو مجھ پہ یقین نہیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ نہیں، وہ پریشان ہو گیا ہے۔
حیا نے صفائی دی، نہیں ان کو مجھ پہ یقین نہیں۔ وہ دل گرفتہ سا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حیا لاؤنج میں آئی، ٹی وی بند کیا اور سیڑھیوں چڑھتی کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجنے کو تھے مگر حمزہ اور شہری دونوں کا پتہ نہیں تھا۔ حیا اس نئی صورتحال سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول یکدم بگڑ گیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا ڈاکٹر ہارون کو کال کرے مگر نہیں، اسے اپنے گھر کا مسئلہ خود سلجھانا تھا۔ اس نے سمایا کو گھر بلایا تھا اور ساتھ ہی شیروان کو بلانے کا بھی کہا تھا۔ وہ دونوں شہری کے قریبی دوست تھے۔ وہ شہری کے کمرے میں بیٹھے اس غیر متوقع انکشاف پر بحث کر رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں حیا بھابی، شہری تقریباً ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہائی ہے۔ شیروان اور سمایا تو جیسے شوق میں آگے تھے۔ شہری مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، وی آر بیسٹ فرینڈز، سمایا اپنی طرف سے واضح کر رہی تھی۔ حیا پرسوچ انداز میں گویا ہوئی، رپورٹ کی ہارڈ کاپی جو میں نے ریسیو کی ہے اس کے مطابق ڈرگز لیے اسے چند دن ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا اور تبھی سمایا کی آنکھ چمکی۔ شیروان وہاں مشن پر تم لوگ تھے پچھلے دنوں، اور جب شہری کی طبیعت بگڑ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اسے یہ کھانا پسند نہیں، تو مطلب وہ لوگ کھانے میں کچھ ملاتے تھے؟ او گاڈ، سمایا کا سر چکرا گیا۔ نہیں یار، شیروان کو اس کی کہانی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی وہ کھانا کھاتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ ہمیشہ ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ وہ دونوں اپنے تجربے کے مطابق ہر پہلو پر غور کر رہے تھے اور حیا ان کو موڈریٹ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ پریمیم ممبر تھا اور اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ہم، آنکھیں حیرت اور شوق سے پھیلنے لگی، ہم باہر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ شیروان بیڈ سے قریباً اچھلا تھا۔ بھابی، اگر حمزہ سر کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ سمایا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور حیا مشکل مسکرائی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ تماشا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تم دونوں کھانا کھا کر جانا۔ حیا باہر آ گئی تھی۔ زرد تھال دور افق میں کب کا الٹ چکا تھا۔ صبح سے بنا کھانا یوں ہی دھرا رہ گیا تھا۔ وہ بھی مغرب پڑھ کے کمرے میں ہی رک گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ڈرگز اس کے جسم میں اتنی سرایت کر چکی تھی کہ اس کا جسم عادی بن چکا ہے۔ پہلے وہ جسم میں ڈرگ کی موجودگی سے بے خبر تھا مگر اب جب وہ جان چکا ہے تو وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور اسے چھٹکارا قریب ناممکن تھا۔ وہ اس وقت حیا موبائل پر نشے کے عادی لوگوں پر مختلف آرٹیکل اور کتابیں کھول کر بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سست قدم اٹھاتا حمزہ اندر داخل ہوا۔ حیا کو نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ابھی تک سیاہ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ شہری نظر نہیں آ رہا؟ ریسٹ واچ اتارتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ باہر گیا تھا۔ حیا موبائل پر جھکی تھی۔ حمزہ اب سیف سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ نکلا تو بیڈ پر کھانا لگا پڑا تھا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ ایک نظر حیا پر ڈالی، اسے یوں اس کے کہے بغیر کھانا رکھ دینا اچھا لگا تھا۔ حیا نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ سفید دی ہوئی گلے والی شرٹ اور سیاہ جینز پہنے ہوا تھا۔ شرٹ کو بازو سے کلائیوں تک موڑا ہوا تھا۔ شہری کچھ کہہ رہا تھا؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ دوبارہ حیا سے مخاطب ہوا۔ وہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، یہی کہ وہ ڈرگز نہیں لیتا اور یہ کہ تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حمزہ نے ہونٹ بھیجے۔ اس نے منہ میں نوالا رکھا اور پھر حیا کو دیکھا۔ اچھا کھانا بناتی ہو ہاں؟ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں نے کچھ کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے اسے خفگی سے دیکھ کر سر جھٹکا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تھا تو موبائل پر کسی کا نمبر ملاتا کھڑا ہوا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے دوسرا نمبر ملایا۔ ہاں شیروان، شہری تمہارے ساتھ ہے؟ ایک دم وہ فکر مند نظر آنے لگ گیا تھا۔ میری بات کرواؤ اس سے۔ دوسری طرف شاید مثبت جواب ملا تھا۔ اچھا جب وہ اٹھے تو اس سے کہنا شرافت سے گھر آ جائے۔ حمزہ نے حتمی کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ حیا برتن اٹھا چکی تھی اور وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ حمزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بڑھتی شیو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شیشے میں حیا کا عکس نظر آتا تھا تو وہ نرمی مگر سنجیدے سے لہجہ میں گویا ہوا۔ اور کچھ کہہ رہا تھا شہری میرے بارے میں؟ ہاں کہہ تو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ حمزہ نے اچنبے سے دیکھا اور واپس مڑا۔ کیا؟ یہی کہ تم کتنے غصے والے خڑوس سے انسان ہو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ شہری نے ایسا کہا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بالکل، وہ ڈٹائی سے بولی۔ الفاظ تو تمہارے لگتے ہیں۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اللہ معاف کرے۔ حیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور میں نے تمہیں آج تک بتایا ہی نہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دو۔ وہ اب اسے اپنے کندھے سے لگا رہا تھا۔ حیا کو لگا یہ خواب ہے۔ اس نے خود کو چٹکی بھری۔ آؤچ! وہ ہوش میں آئی۔ وہ دور شیشے کے پاس کھڑا تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمندہ سے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں ایک بار ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے۔ شہری کے لیے ڈرگ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے وہ حمزہ سے کہہ رہی تھی، مس حیا۔ حیا نے دانتوں پر دانت رکھے اور چبا کر کہا، آئی ایم مسز۔ حمزہ نے جواباً ہونٹ گول کیے۔ اوہ اوکے۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں ڈاکٹر سے مل آیا ہوں، اور جنہوں نے شہری کو اس عذاب میں دھکیلا ہے ان سے بھی نپٹ آیا ہوں۔ وہ مصروف سا بولا، میں شہری کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حیا کو دوپہر والا ہنگامہ یاد آیا۔ وہ مشکوک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کیا بیچارے پر؟ تاکہ اب جب بھی وہ نوز وہ جانتا ہے کہ اس کا جسم ڈرگ کا عادی ہے تو وہ اسے ڈرگ کو لینا چاہے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو اسے یاد رہے گا کہ وہ مجھے کھو دے گا۔ اس کی آواز سنگین ہو گئی تھی۔ پھر وہ خاموش اپنا کام کرتا رہا۔ کافی دیر بعد سر اٹھایا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سٹول پر بیٹھی تھی۔ بی اماں کی چھٹی کب تک ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انگلی گھماتے وہ قرآن سے ٹیک لگا رہا تھا۔ حیا کا رنگ اڑا، گلے میں گلٹی ابھر کے معدم ہوئی۔ وہ بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے آہستہ سے بولی، میں نے ان کی پکی پکی چھٹی کرتی ہے۔ حمزہ نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ غصہ مت کرنا اب۔ وہ خفا سی بالوں میں برش پھیرتی بولی۔ سینے پر بازو باندھے حمزہ مسکرایا، مگر فوراً ماتھے پر سلوٹ آئیں۔ تم جانتی نہیں ہو میں کتنا برا پیش آ سکتا ہوں، ہاں؟ اور جیسے میں ڈر گئی۔ اس نے برش والے ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ حمزہ نے سر جھٹکا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ حمزہ تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ شیشے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ خاموشی۔ وہ مصروف سا بولا۔ حیا کا پارا ہائی ہوا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ بدتمیز۔ جب تک انسان اپنے مرض سے بے خبر ہو وہ ٹھیک رہتا ہے، مگر مرض کی اطلاع گویا اسے مزید بیمار کر دیتی ہے۔ شہری کے جسم میں ڈرگ کے انکشاف نے اسے باور کروا دیا تھا کہ اس کی ضرورت وہ ڈرگ ہے۔ اب اس کی حالت اور بگڑنے لگی تھی۔ چیخنا، چلانا، کھانا الٹ دینا، بدتمیزی کرنا، اسے بس وہی کھانا چاہیے تھا۔ اس کا گزارا جوس اور مختلف ڈرنکس پر ہی تھا۔ کھانے کے نام سے اسے وہ بدظن ہو گیا تھا۔ وہ دن بدن دبلا ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں سیاہ حلقوں سے گھری تھی۔ حمزہ کی تو گویا نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ کبھی اسے سمجھانے لگتا، کبھی غصہ کرتا۔ حمزہ کو پریشان دیکھ کر حیا الگ پریشان رہتی۔ عرض گھر میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ حیا کے دن رات مختلف کتابیں پڑھنے اور ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتے۔ عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ شہری دوائیوں کے زیر اثر سویا پڑا تھا۔ حمزہ کو باہر جانا تھا تو وہ شہری کے کمرے کو باہر سے لاک کر گیا تھا اور حیا کو سخت تاکید کی تھی کہ شہری کو باہر نہ جانے دیں۔ حمزہ کو گئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کس نے بند کیا ہے؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ حیا مضطرب سے کمرے سے باہر آئی۔ شہری کام ڈاؤن، حمزہ آتا ہے تو تم باہر آ سکتے ہو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اب دروازہ کھولے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ حمزہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کھولے دروازہ۔ وہ بے بسی سے بار بار ہاتھ دروازے پر مار رہا تھا۔ حیا کچھ دیر سوچتی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بے فکر رہیں، مجھے نشے کا دورہ نہیں پڑا ہوا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا حمزہ سر مجھے یوں کمرے میں بند کر دیں گے، وہ افسوس سے کہتا صوفے پر آ بیٹھا۔ شہری، حمزہ پریشان ہے تمہیں لے کر۔ وہ پریشانی کی کڑی وضاحت دے رہی تھی۔ رہنے دے بھابی۔ وہ بیزار سا بیزار تھا۔ وہ کھڑی رہی، پتہ نہیں شہری کیسے اس فیس سے نکلے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی طرف بڑھی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شیک لاتی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد شیک 2 گلاس شیشے کی میز پر پڑے تھے۔ حیا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور وہ نخوت سے ہاں ہوں کرتا رہا۔ کچھ دیر خاموشی چائے رہی اور حیا نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔